अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 24। मुंतजिन में रोशनी की चमक और मौसीकी के जलतरंग के साथ तकरीब अपने अरूज पर थी। सब कुछ बहुत पुरसकून दिखाई दे रहा था। डिनर कीमती बर्तनों में पेश किया जा चुका था। सब लोग बातों में मसरूफ कहके लगाते खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। दौरान की छठी हिस्स किसी बिल्कुल गैर मतवक्को हो जाने वाले लम्हे का पैगाम दे रही थी। उसे यकीन था कि इस बार हार्वी और ब्रूस ने मामूली प्लानिंग नहीं की होगी। बज़ाहिर सब कुछ पुरसकून दिखाई देने के पीछे जरूर कोई तूफान छुपा था। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपको महबूब के मामले में बहुत कमज़ोर कर देता है। वो भी खुद को इस लम्हे बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। जवेरिया के लिए मोहब्बत के जज्बात उजागर करते हुए वो किस आसानी से इस बात को फरामोश कर गया था कि हार्वी प्रोडक्शन की फिल्म शूटिंग के दौरान होने वाले अजीबो गरीब वाक़े में एजेंसी ने जवेरिया की मुल्क वापसी पर पाबंदी क्यों लगाई थी। इन्होंने क्यों जवेरिया को बाकी लड़कियों की तरह पाकिस्तान नहीं भेजा था, बल्कि इसे अपने साथ ले जाने और झूठी शादी के लिए कहा था। हार्वी प्रोडक्शन के बारे में तहकीकात ने अचानक ही एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया था। ANF को फौरन ISI की क्राइम एजेंसी से राब्ता करना पड़ा था। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन किए और चाइना से भी लड़कियां बाजियाब कराईं। जवेरिया को दौरान के घर में मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की गई, क्योंकि हार्वी प्रोडक्शन पर शक अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन इनके ताल्लुक किसी भी किस्म की काबिले कदर मालूमात न मिलने पर एजेंसी ने खामोशी इख्तियार की। एजेंसी की तरफ से यकदम मुकम्मल खामोशी पर दौरान ये समझा था शायद हार्वी प्रोडक्शन मुंशियात फरोशी के शक से निकल चुका है। इसी दौरान जवेरिया से मोहब्बत हो जाना एक बिल्कुल बेइख्तियार अमल था। वो बहुत खुश था। जवेरिया उसकी जिंदगी में आ जाने वाली एक अनोखी खुशी थी। लेकिन चंद दिन पहले एक साथ इसके सर पर 2 धमाके हुए और सब ख्वाब सजने से पहले ही चकनाचूर हो गए। जहां सबरीना ने इसे हार्वी प्रोडक्शन के बुरहान के साथ मिलकर बनाए गए मंसूबे से आगाह किया, वहीं एजेंसी की तरफ से फिर से ऑपरेशन की तैयारी का हुक्म जारी हो गया। वो हुक्म नहीं था दुरान के लिए, एक रूह परवर खबर थी। ANF की हार्वी प्रोडक्शन के खिलाफ चल रही दूसरी टीम की मुखबरी मुकम्मल होने के बाद ये बात सामने आ चुकी थी कि हार्वी प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर चाइना और दूसरे ममालिक से न सिर्फ मुंशियात स्मगल करता है, बल्कि इसके साथ गैर कानूनी तौर पर औरतों को और जिस्म के अज़ा को भी स्मगल कर रहा है। इस सारी मालूमात में इस बात ने दहला कर रख दिया कि इन्हीं औरतों के जिस्म के अंदर रखकर वो मुंशियात को भी एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुंशियात की इस तरह की स्मगलिंग को मिल्चर कहा जाता है। मुंशियात के इंफरादी पैकेट आमतौर पर कोकीन या हीरोइन पहले वाटरप्रूफ मवाद में लपेटे जाते हैं, जैसे लेटेक्स दस्ताने की उंगलियां या कॉन्डम, और फिर इनको निगल लिया जाता है। वो इस तरह की जिस्मानी पैकिंग को पूरी दुनिया के मुअद्दिद बड़े शहरों में मुंशियात की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग के एक अहम वसीले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। गैर कानूनी मुंशियात की नकलो हमल के मामले में निकल जाने के अमल के अलावा वो लोग छोटे पैमाने पर चलने वाले ऑपरेशन के जरिए भी ज्यादा उम्र की और जिस्मानी हुस्न से बेकार हो जाने वाली औरतों के जिस्म में मुंशियात के पैकेट रखकर इनको स्मगल कर रहे थे, जिसमें एक कुरियर एक टुकड़ा या बहुत छोटी मिकदार को वो एक औरत के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। इनके स्मगलिंग के इस तरीके को वो लोग आंट ट्रेड के नाम से पुकारते थे, जिसमें वो तेज मुंशियात को कम मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करने में कामयाब थे। ये सब मामूलात ने एक दिन में इसके सारे ख्वाब नोच लिए। ANF अब जवेरिया को अपने मिशन के लिए एक अनजान मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए उस खुफिया तौर पर तबाही मचा देने वाली जड़ तक पहुंचना चाहती थी। वो खुफिया जड़ एक तीर से 2 शिकार कर रही थी, जिस्म फरोशी, मुंशियात फरोशी, जिस्म के अज़ा की फरोख्त और जिस्मों के अंदर रख कर मुंशियात फरोशी। ANF ने अब न सिर्फ ये मामला तहकीक तक छोड़ा था, बल्कि वो इनके गिरबानों तक पहुंचना चाहते थे।
دوران کی بہت بحث کے باوجود وہ کسی بھی اور نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ زک کے ذریعے انہیں مونٹیجن میں تیار کیے گئے جال کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا، جو دوران نے صرف جویریہ کے لیے ان سے مخفی رکھ لیا تھا۔ وہ ان سے جویریہ کو بیچ میں نہ لے کر آنے پر راضی کرتا رہا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کل تک یہ مشن دوران کے لیے ایک حب الوطنی کے جذبے سے جڑا تھا، لیکن آج وہ اس کی زندگی سے جڑ گیا تھا۔ اسے ہر حالت میں جویریہ کو ان تک پہنچا کر واپس لانا تھا، اور اگر وہ جویریہ کو وہاں سے واپس نہ لا سکا تو سانس رکنے لگتی تھی، پورا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ وہ باسل تھا، باسل مطلب بہادر۔ ANF نے اس کی پروفائل رینک کے مطابق اسے اس مشن کے لیے منتخب کیا تھا اور بہادر کا لقب دیا تھا۔ فلم نگری میں وہ دورانگ تھا، یعنی چیر دینے والا، پھاڑ دینے والا، جو اپنی مضبوط جسم اور نڈر سٹنٹ کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن در حقیقت وہ اس انجان لڑکی کے لیے دوران تھا، ایک عام انسان، تمام انسانوں کی طرح جذبہ رکھنے والا، دل رکھنے والا انسان جس کا نام دوران تھا، مطلب موتی، ایک قیمتی موتی، سب سے نکلا نایاب موتی۔ وہ جو کل تک موت سے نہیں گھبراتا تھا، آج اس کو خود سے دور کرنے پر گھبرا رہا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے سو نہیں سکا تھا، جویریہ سے شدید محبت تھی، لیکن وہ اسے اور خود کو اس سب کے چنگل سے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی دل کرتا وہ یہ سب چھوڑ کر یہاں سے اسے لے کر بھاگ جائے، وہ جہاں کوئی بھی نہ ہو، صرف وہ دونوں ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ لوگ جویریہ کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑ رہے تھے، اور اب تو معاملہ اور ہی صورت اختیار کر گیا تھا۔ مونٹیجن کے شاندار ہال میں ڈنر تقریباً اختتام پر تھا۔ وہ خیالوں میں غرق جویریہ کے قریب کھڑا بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ جویریہ نے اس کے یوں ہاتھ تھامنے پر سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے بسی سے اس کے چہرے پر نرم نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ محبت، عشق، چاہت اور اس کے سنگ جینے کی ان گنت خواہشات، کیا کچھ نہیں تھا دوران کی آنکھوں میں؟ وہ کیوں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے خود میں سمیٹ لینا چاہتا ہو؟ دوران کی آنکھوں کے جذبوں نے اس کے پورے جسم میں میٹھی سی سوئیاں چبو دی تھی۔ دوران نے بامشکل کچھ کہنے کو لب کھولے کہ اچانک اٹھنے والے شور پر سب چونک گئے۔ بیک سٹیج آگ لگ گئی ہے، مہربانی سے سب لوگ ہال سے نکل جائیں فوراً۔ یک دم سے ایک چیخ نما آواز ابھری تھی۔ سب نے چونک کر دیکھا، اور اسی لمحے ہال کے سٹیج پر موجود پردوں پر تیز آگ کی لپٹیں بھڑک اٹھیں اور سٹیج کے اوپر موجود فانوس ایک دھماکے سے پھٹا۔ مہربانی سے جلدی ہال سے نکل جائیے، ہوٹل انتظامیہ آگ پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی ایک دم پورے ہال میں بگدڑ مچ گئی۔ کھچا کچ بڑے ہال میں لوگوں نے چیخو پکار کے ساتھ ہال کے داخلی دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دوران نے جویریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آگ بہت بری طرح بھڑک کر پھیل رہی تھی، پردوں کے ساتھ لگے سجاوٹی بلب دھماکوں سے پھٹنے لگے۔ لوگوں کی چیخو پکار تیز ہو گئی تھی۔ وہ جویریہ کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جب کوئی ان دونوں کے تھامے ہاتھوں کے ساتھ زور سے ٹکرایا۔ یک لخت جویریہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھوٹا۔ اسی لمحے ہال میں ایک دم سے گپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہونے سے چیخو پکار اور تیز ہوئی۔ دوران نے پاگلوں کی طرح آنکھیں کھول کر جویریہ کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ جویریہ، وہ پوری قوت سے چلایا، مگر جواب کے طور پر اس کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اندھیرے میں لوگ مزید بھنچکا گئے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے۔ 1 منٹ سے کم عرصے میں پھر سے سب روشن ہوا۔ دوران نے پاگلوں کی طرح نگاہ ارد گرد دوڑائی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ اسے لے جا چکے تھے۔ دوران کے چہرے کی رنگت پل بھر کو زرد ہوئی۔ وہ ساکن لوگوں کے ہجوم میں ایک مجسم کی طرح کھڑا تھا۔ مختلف لوگ اسے ٹکرا رہے تھے۔ باسل کہاں گم ہو، ہوش میں آؤ۔ کان میں گونجتی آواز پر وہ چونکا۔ وہ زک تھا جو اس وقت اس کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسی ہال میں کہیں موجود اس سے خفیہ ہیڈ فون کے ذریعے بات کر رہا تھا، مطلب یہاں ان کے گروہ کے اور لوگ بھی موجود تھے۔ یس، کہیں نہیں، ٹھیک ہوں میں، وہ لوگ جویریہ کو لے جا چکے ہیں، کسی کنویں میں سے آتی مریل آواز تھی۔ بہترین، تم نارمل مت دکھائی دو، جویریہ کو تلاش کرنے کا ناٹک کرو۔ زک نے سپاٹ لہجے میں حکم جاری کیا۔ دوران نے تیزی سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جویریہ کا سنہری پرس کچھ فاصلے پر فرش پر پڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پرس کو اٹھایا۔ دوران، یہاں کیوں کھڑے ہو، چلو باہر۔
انل کے کندھا جھنجھوڑنے پر وہ سٹپٹا کر پلٹا۔ انل شاید باہر سے پھر سے واپس اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ انل، جویریہ کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہی نا، کہاں ہے؟ باہر سب کے ساتھ تو نہیں ہے؟ ہوائیاں اڑائے چہرے کے ساتھ انل نے اس سے الٹا سوال کیا اور متلاشی نگاہیں ارد گرد دوڑائیں۔ ابھی 1 منٹ پہلے تک یہاں تھی میرے ساتھ، اور جیسے ہی لائٹ واپس آئی وہ غائب ہو گئی۔ او خدا، دوران، اس کا مطلب ہے وہ لوگ اسے لے گئے ہیں۔ سبرینا کی معلومات درست تھیں، تم نہیں بچا سکے اسے۔ انل نے تعصب اور گھبراہٹ سے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ان تمام دنوں میں وہ انل کو جیسیکا میں الجھا کر سے چھپ کر جویریہ کی مکمل سیکیورٹی کے انتظامات کرتا رہا تھا۔ انل بس اتنا جانتا تھا کہ اس تقریب میں کچھ برا ہونے والا ہے اور دوران اسی کے ذریعے بروس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہے۔ جویریہ، جویریہ، وہ دونوں اب مختلف سمت میں اس کا نام چیخ چیخ کر پکار رہے تھے۔ ہال اب تقریباً تمام لوگوں سے خالی ہو چکا تھا اور آگ مکمل طور پر بے قابو ہوئے بھڑک رہی تھی، جس میں آگ بجھانے والے شاور کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ ہوٹل انتظامیہ کے مطابق ان کے انتظامات میں خرابی آنے کی وجہ سے وہ آگ پر قابو پانے میں ناکام تھے۔ سر، آپ لوگ باہر جائیں پلیز، ہال کو خالی کر دیں۔ حفاظتی عملہ وردی میں ملبوس اب لوگوں کو بحفاظت ہال سے باہر نکال رہا تھا۔ نہیں، میری بیوی یہیں تھی، مجھے اسے تلاش کرنا ہے۔ سر، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ باہر چلی گئی ہوں گی، پلیز آپ باہر چلیے، یہاں خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ وہ زبردستی دوران کو اور انل کو باہر نکال رہے تھے۔ حفاظتی عملہ گھسیٹتے ہوئے اسے اور دوران کو باہر لا رہا تھا، جبکہ دوران اونچی آواز میں چلا رہا تھا، میری بیوی اندر ہے، وہ ابھی میرے پاس تھی، باہر نہیں ہے۔ لان میں ایک ساتھ کھڑے اسفند، ملک، روبی اور برخان تیزی سے بھاگتے ہوئے دوران اور انل تک پہنچے تھے۔ دوران، کہاں ہے جویریہ؟ باہر تو نہیں ہے؟ اسفند، ملک نے فکر مندی سے پوچھا۔ دوران نے لب بھینچ کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، اندر بھی نہیں ہے۔ اس کا فون لگاؤ جلدی سے، یہیں کہیں ہوگی۔ بگدڑ میں پتہ نہیں چلا ہوگا ہمیں، فون اس کے پرس میں تھا۔ دوران نے ہاتھ میں پکڑا سنہری پرس اوپر کیا، لہجہ سپاٹ اور پریشان تھا۔ برہان نے ایک لمحے کو نگاہیں چرائیں، جبکہ سبرینا کا منہ تکلیف سے کھل گیا تھا۔ پولیس آ چکی ہے، فوراً اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، وہ مل جائے گی۔ اسونت، ملک نے پریشان لہجے میں سے تسلی دی اور ایک طرف کھڑے پولیس انسپکٹر کی طرف بھاگے۔ دوران اور انل بھی ان کی تقلید میں پیچھے بھاگے۔ صرف برخان تھا جو کنکھیوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈلتی شام میں ڈوبتا سورج یہ منظر حسین ہونے کے ساتھ دکھ میں لپٹے دلوں کے لیے بہت دردناک ہوتا ہے۔ وہ بھی دکھوں میں لپٹی ایسے ہی ایک عدد دل رکھنے والی عورت تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ایک باپ کے سوا کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا، خود کی ماں نہیں تھی، اسی لیے ماں جیسے رشتے سے عجیب انسیت ہو گئی تھی۔ کنز پاکر بہت حسین اور حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی، یہی وجہ تھی نوین کی محبت کے آگے سب کچھ ہار گئی۔ نوین سے شادی ہوئی تو ماں بننے کی خواہش ہوئی، 1 سال، 2 سال اور پھر 3 سال اسی خواہش کو پروان چڑھاتے گزر گئے، اور پھر یہ خواہش نوین کی بڑھتی مصروفیت کی وجہ سے جنون بننے لگی۔ اسے ایک بچہ چاہیے تھا جس کو وہ اپنی ماں کی طرح کبھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ 3 سال بعد وہ نوین کو میل ٹیسٹ کروانے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چند دن بعد نوین نے اسے جو ٹیسٹ رپورٹ لا کر دی تھی اس میں سب ٹھیک تھا، لیکن اس دن اسے ہسپتال جانے پر پتہ چلا وہ جھوٹی رپورٹ تھی۔ دراصل اصل رپورٹ نوین نے اس سے چھپا لی تھی، جس میں صاف لکھا تھا وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ وہ پہلے ہی نوین کی بہت سی باتوں اور حرکتوں پر ناراض تھی، اور نوین کی یہ حرکت برداشت سے باہر ہو گئی، اور اسی وجہ سے جھگڑا اس دن اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر اسون کے فلیٹ پر آ گئی۔ اسون کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آئے آج اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے سختی سے اسون کو منع کر رکھا تھا کہ وہ نوین کو اس کی یہاں موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ صبح کو وہ دونوں اپنی اپنی ملازمت پر نکل جاتے اور شام کو وہ خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اسون جانتا تھا وہ کس ذہنی کشمکش سے گزر رہی ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، سارا دن سو کر گزارنے کے بعد وہ اب جاگی تھی اور کمرے میں کھلتی کھڑکی کے پار عمارتوں کی اوٹ میں ڈوبتے سورج پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی دلکش سنہری رنگت پر چمکتی کان سی سبزی مائل آنکھیں غمناک اور ویران تھیں۔
اسفند اس کے اور نوین کے درمیان اس چپکلش کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے کنز کے منع کرنے کے باوجود وہ آج چھٹی کے دن نوین کو سب بتا کر اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ وہ یوں ہی اداسی کا پیکر بنی شیشے کے پار ڈلتے سورج کو دیکھ رہی تھی جب عقب سے اسفند کی آواز سنائی دی، بھابی۔ اسفند کی آواز پر وہ چونک کر مڑی اور اس کے ساتھ کھڑے نوین کو دیکھ کر چہرہ فوراً سخت تاثرات میں تبدیل ہوا۔ پل بھر کو آنکھیں چمکی تو تھیں لیکن پھر بجھ گئیں۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے رخ پھر سے پھیر لیا۔ اسے اپنے پیچھے نوین کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور دروازہ بند ہونے کی آواز سے اندازہ ہو گیا کہ اسفند کمرے سے باہر جا چکا ہے۔ قدموں کی چاپ اس کے پاس آ کر تھم گئی۔ وہ نوین کو اپنے پیچھے محسوس کر سکتی تھی، جس نے کچھ کہنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح نرماہٹ سے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی اٹکا دی۔ چلو گھر چلتے ہیں، محبت میں ڈوبا لہجہ تھا۔ کنز نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ یہ لہجہ اور یہ قربت وہ کتنے مہینوں بعد محسوس کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہ پلٹے اور اسے لپٹ کر کہہ دے، ہاں چلو۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کون سا گھر نوین؟ وہ گھر جس سے تم نے مجھے خود نکل جانے کو کہا تھا۔ اداس لہجہ تھا۔ وہ اب بھی کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ نوین نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد گہری سانس لی۔ مجھے معاف کر دو، میں گھبرا گیا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پتہ چلی کہ میں باپ نہیں بن سکتا تو تم شاید مجھے چھوڑ دو گی، اس لیے وہ رپورٹ چھپا دی تھی۔ عفت بڑے لہجے میں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ کنز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نوین نے اسے کندھوں سے تھام کر محبت سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں بچہ چاہیے نا، ہم بچہ گود لے لیں گے، اس نے پرجوش لہجے میں پریشانی کا حل پیش کیا۔ کنز نے جھکی نگاہیں اٹھائیں اور اس کی کھلی آنکھوں میں حیرت سے گاڑ دیں۔ نوین، مجھے بچے کی اتنی خواہش نہیں کہ میں تمہاری اس رپورٹ کو دیکھ کر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی۔ میں بچے کے بنا بھی تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ مجھے دکھ تھا تو تمہارے جھوٹ بولنے کا، مجھے دھوکہ دینے کا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ تم اس سے پہلے اپنے کام کے معاملے میں بھی میرے ساتھ یہی سب کر چکے ہو۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری 2 شرط ماننا ہوں گی۔ بولو، مانو گے؟ کون سی شرط؟ انجان بن کر پوچھا۔ وہ صرف عفت سے گور کر دیکھنے لگی۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے بس خاموشی سے گھورتی رہی۔ وہ کنز کی خاموشی پر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے کندھوں کو چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ دیکھو کنزی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ بے تاثر چہرہ اور 2 ٹوک لہجہ تھا۔ تم خود کو اس کے برابر کیوں لا رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا وہ سب کچھ میں صرف اور صرف ہمارے اچھے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا مستقبل؟ دلگیر لہجے میں حیرت سے بویں سکیڑے وہ اس پر غصہ کر رہی تھی۔ بھیانک مستقبل کہو نوین، یہ سب ایک دن ہمارا سکون غارت کر دیں گے۔ میں اب واپس نہیں پلٹ سکتا۔ مطلب تم مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ جھنجھلا کر سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ چکا تھا۔ تم وہ سب نہیں چھوڑ سکتے، اس کا یہی مطلب ہے نوین، تم مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خوف میں لپٹی زندگی ہے، مزید اس زندگی میں جینا میرا دم گھٹنے جیسا ہے۔ اس سے اچھا ہے تم خود میرا گلا دبا دو۔ وہ اس کے خود سے چراتی نگاہوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بات مکمل کر رہی تھی۔ نوین اب کمر پر ہاتھ رکھے کھڑکی کے پار پھیلتے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اندھیرا اس کے وجود کو بھی گھیر رہا تھا۔ نوین، تمہیں کھونے کا ڈر تل تل مجھے مار رہا ہے۔ روز رات کو یوں لگتا ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے۔ روز صبح تمہاری اور میری زندگی کی آخری صبح لگتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر تم میرے ساتھ رہو گی۔ نوین نے کھڑکی پر سے نگاہیں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا جس کی رنگت اس وقت سنہری سے سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں نہیں نوین، لیکن مجھے کچھ ہو جائے گا، چڑ کر برجستہ جواب دیا۔ نوین کے جبڑے پر ہلکی سی سختی واضح ہوتے دیکھ کر وہ تھوڑی نرم ہوئی۔ نوین، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تم چاہیے ہو۔ مجھے تمہاری توجہ اور محبت چاہیے۔ مجھے تمہارا وقت چاہیے نوین۔ وقت، محبت، یہ سب تمہیں زندگی کی آزائشیں نہیں دے سکیں گے۔ میں نہیں چاہتا کبھی تمہیں افسوس ہو کہ تم نے میرے لیے مارٹن جیسے دولت مند شخص کو ٹھکرا دیا تھا۔ نوین کے اسپاٹ لہجے میں کہے گئے جملے پر اس نے تعصب سے آنکھیں سکیڑی۔
افسوس تو مجھے اس بات پر ہو رہا ہے کہ تم یہ کیسے بھول گئے کہ میں نے اس وقت بھی دولت پر محبت کو ترجیح دی تھی اور مارٹن کی جگہ تمہارا انتخاب کیا تھا۔ افسوس تو مجھے ہے کہ آج تم خود مارٹن بن گئے ہو۔ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا لہجہ حد درجہ تلخ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر گہری خاموشی نے نگل لیے۔ کنس نے نوین کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور آنکھوں میں جھانکا۔ نوین، چھوڑ دو سب، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے کنسی۔ کیا مشکل ہے؟ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ الجھ کر نگاہیں چرا گیا۔ کنس نے چند پل اس کے چہرے کو دیکھنے میں گزار دیے، پھر آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر پیچھے ہوئی۔ ٹھیک ہے تو سن لو، میری شرط یہی ہے، جس دن تم سب چھوڑ دو گے میں بھی واپس آ جاؤں گی۔ نوین کے چہرے کی بڑھتی سختی اور پیشانی کے شکن ایک ساتھ مزید گہرے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم رہو ان تمام آزائشوں کے بنا جو میں نے تمہیں ان 2 سالوں میں دی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے رہ سکو گی اور کب تک رہ سکو گی۔ جا رہا ہوں میں، اب نہیں آؤں گا، تم ہی آؤ گی اب۔ وہ سختی سے کہتا ہوا پلٹا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کانچ جیسی اداس آنکھوں پر آنسوؤں کی دبیز تہ جمنے لگی۔ ہال میں ایک دم سے آگ بھڑک جانے پر وہ ابھی مکمل طور پر حواس بحال نہیں کر پائی تھی کہ دوران نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہال کے دروازے کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ ہال میں موجود باقی تمام لوگ بھی اسی کی طرح ہی حواس باختہ تھے اور ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عجیب بھگدڑ مچ گئی تھی جس میں چیخو پکار، بلب اور فانوس پھٹنے کی آوازیں شامل تھیں۔ دوران اس کا ہاتھ تھامے لوگوں کے ہجوم میں آگے بڑھ رہا تھا جب کوئی اچانک ان سے بری طرح ٹکرایا۔ اس کا ہاتھ دوران کے ہاتھ سے چھوٹا اور اسی لمحے پورا ہال گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوران کی پکار کا جواب دیتی، 1 سیکنڈ کی 99 حصے میں کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی آواز دب گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے ہی ایک جھٹکے کے ساتھ اس آدمی نے اسے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر کسی پر گری تھی۔ وہ کسی چیز پر نہیں، کسی وجود پر گری تھی۔ جس پر بھی گری تھی اس نے برق رفتاری سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی باکس میں کسی کے اوپر گری ہے جو پہلے سے ہی اس باکس میں لیٹا تھا۔ اس کے گرتے ہی باکس کا ڈھکن بند ہو گیا۔ باکس میں گپ اندھیرا تھا اور باکس میں پہلے سے موجود شخص نے اس کے منہ کو دبوچ رکھا تھا۔ اسی لمحے سب روشن ہو گیا۔ یہ باکس نہیں تھا، ہال میں بڑا میز تھا جس کی جالیوں سے وہ باہر کا منظر واضح دیکھ سکتی تھی۔ اس کے نیچے موجود آدمی نے اسے اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ دوران پریشان ہال میز سے کچھ دوری پر کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ بکھلا کر اسے آوازیں دینے لگا۔ اسے دوران نظر آ رہا تھا لیکن اس وقت وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ تابوت نما اس باکس میں لیٹے شخص نے اگر ایک ہاتھ سے اس کے منہ کو دبوچا ہوا تھا تو دوسرا ہاتھ اور ٹانگوں سے اس کے بازو اور ٹانگوں کو دبوچ رکھا تھا، جس وجہ سے وہ میز پر ٹانگیں چلا کر یا ہاتھوں سے کوئی آواز نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ دوران کے ساتھ اب انل بھی اسے پکار رہا تھا۔ ہال میں آگ مزید تیز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچھ لوگ دوران کو گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ دوران کے ہال سے باہر جاتے ہی کوئی میز کو تیزی سے گھسیٹ رہا تھا۔ میز کے نیچے شاید پہیے لگے تھے، اس لیے میز تیزی سے فرش پر ہال کے بیرونی دروازے کی مخالف سمت میں چل رہا تھا۔ 4 سے 5 منٹ بعد میز کسی لفٹ میں تھا اور لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد لفٹ کھلتے ہی کسی نے برق رفتاری سے اس باکس نما میز کو اوپر سے کھولا۔ جویریہ نے پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ 3 آدمی باکس پر جھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 نے جپٹ کر اسے باکس میں سے نکالا اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی تیزی سے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی گئی۔ یہ ہوٹل کے تہہ میں بنی پارکنگ تھی۔ ان 4 آدمیوں نے چند سیکنڈ میں ہی اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد اس کی آنکھوں پر بھی سیاہ پٹی باندھ دی۔ اب کچھ نظر آنا بھی بند ہو چکا تھا۔ اس کے خوف سے کانپتے وجود کو ایک جھٹکے سے کسی نے اوپر اٹھایا اور پھر وہ کسی کے کندھے پر تھی جس نے اس کی ٹانگوں کو اپنے ہاتھوں سے قابو کر رکھا تھا۔ وہ چل رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس آدمی نے اسے پٹکا اور پھر ایک دھماکے کی آواز تھی جیسے کار کی ڈگی بند ہوئی ہو۔ اب وہ ہل نہیں پا رہی تھی اور کار ریورس ہو رہی تھی۔ ٹائر چڑچڑائے اور پھر کار پوری رفتار سے آگے بڑھی۔ گپ اندھیرا، خوف اور وحشت۔ وہ کون تھے؟ کہاں لے جا رہے تھے اور کیوں لے جا رہے تھے؟ کیا یہی وہ بھیانک انہونی تھی جس کی جھلک اسے دوران کی بے بس آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی؟
کیا وہ پھر سے ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی جن سے دوران نے اسے بچایا تھا؟ کیا اللہ نے ابھی تک اس کی آزمائش کو ختم نہیں کیا تھا؟ کیا دوران کا اس کی زندگی میں بس یہیں تک تھا؟ ان گنت سوال ذہن کی دیواروں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ تیزی سے چلتی کار اس کے دل میں خوف اور بڑھا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہ آخری لمحہ گھوم رہا تھا جب ہال میں پریشان حال دوران اسے پکار رہا تھا۔ دل شدت غم سے پھٹنے لگا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے۔ کار چلتی جا رہی تھی۔ کار کے تیز چلنے کے باعث اس کا سر کسی چیز سے ٹکرا رہا تھا۔ چند منٹ بعد کار ایک جھٹکے سے رکی۔ کار کے دروازے بند ہونے کی آواز تھی۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ ڈگی کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی کسی نے اس کے بازو کو دبوچا اور پھر سے کندھے پر اٹھا لیا۔ کانوں میں تیز شور سنائی دے رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر کے پروں کے گھومنے کی آواز تھی۔ جو کوئی بھی تھا اسے کندھوں پر ٹکائے اب تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ یقیناً ہیلی کاپٹر کے قریب جا رہا تھا۔ آواز سے کان پھٹنے لگے تھے اور ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ آدمی اب شاید ہیلی کاپٹر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اب اس کے بازو کو کسی اور نے تھاما اور ایک جھٹکے سے اوپر کھینچ کر اسے سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ چلو چلو نکلو، کسی کے چیخنے کی آواز تھی۔ اسی لمحے پھڑپھڑاتے پروں والے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھنے لگا۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی لیکن سب بیکار تھا، سب بے سود تھا۔ وہ اس وقت دو آدمیوں کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ 15 سے 20 منٹ کی اڑان کے بعد ہیلی کاپٹر کے نیچے اترنے کا احساس ہوا اور پھر اس کے ارد گرد بیٹھے آدمیوں نے دونوں اطراف سے اس کی بازو دبوچے اور گھسیٹتے ہوئے اب ہیلی کاپٹر سے اتار کر کہیں اور لے جا رہے تھے۔ یہاں بہت سردی کا احساس ہوا اور عجیب بدبو تھی، جیسے گلی سڑی چیزوں کی یا پھر مچھلیوں کی بدبو۔ وہ دونوں آدمی اس کی ہر مذمت کو ناکام بناتے اسے اپنے ساتھ چلا رہے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک جھٹکے سے اسے روکا۔ اب کسی دروازے کے کھلنے کی آواز تھی، جیسے کسی چیز کا ڈھکن اٹھایا جائے۔ اب ایک آدمی نے اسے اٹھا کر پھر کندھوں پر ڈال لیا اور اب وہ شاید زینے نیچے اتر رہا تھا۔ مطلب یہ کوئی تہہ خانہ تھا۔ چند سیکنڈ اترنے کے بعد آدمی نے اسے پٹکنے کے انداز میں کندھے سے نیچے اتارا۔ یہ فرش تھا جہاں وہ گری۔ وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ اب فرش پر دائیں کروٹ لیٹی تھی۔ مسلسل چیخنے کی ناکام کوشش سے دماغ کی نسوں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ قدموں کی چھاپ واپس جا رہی تھی اور پھر ڈھکن بند ہونے جیسی آواز آئی۔ یہاں عجیب شور تھا، پانی کے بہنے جیسا شور۔ بدبو تھی۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ خوب اندھیرا اس کی جان لے رہا تھا۔ وحشت سے دل پھٹنے کو تھا جب اچانک کانوں میں آواز سنائی دی، جویریہ! یہ دوران کی آواز تھی۔ وہ تڑپ گئی، سر کو جھٹکے سے دائیں بائیں گھمایا۔ یہ فون کے اسپیکر میں سے نکلنے جیسی آواز تھی۔ جویریہ، سن رہی ہو مجھے؟ گھبراؤ نہیں، تم نے جو ایئر رنگز پہنے ہیں میں ان کے ذریعے تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ دوران ہی تھا، بے ساختہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منہ پر بندھی پٹی کی وجہ سے اس کے رونے کی گھٹی گھٹی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ دوران بار بار اس کا نام پکار رہا تھا لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جویریہ، جویریہ میری بات سنو، رونا بند کرو پلیز۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بریسلیٹ میں ٹریکر لگا ہے، ہم تمہیں ٹریس کر رہے ہیں، تمہیں بس وہ کرنا ہے جو میں کہوں۔ وہ مسلسل اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے، ہچکیاں بن گئی تھیں۔ تو کیا دوران سب جانتا تھا؟ او خدا، دل میں گھٹن جیسا احساس بڑھنے لگا۔ جویریہ پلیز رونا بند کرو، میری بات سنو۔ دوران کا لہجہ التجائی تھا، کانوں میں اس کی آواز تھی اور آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ یہ سب؟ اور دوران سب جانتا تھا تو اسے کیوں لایا گھر سے باہر؟ رونا بند کرو پلیز۔ کیوں مانتی وہ اس کی بات؟ ظالم تھا وہ، وحشی یا جو بھی۔ کیا یہ اس کا وہ مقصد تھا؟ ذہن میں طوفان کی مانند چکر چلنے لگے، دل کی رفتار کم ہونے لگی، جسم کے روئیں روئیں میں تکلیف بڑھنے لگی۔ جویریہ، رونا بند کر دو فار گاڈ سیک۔ وہ اب زور سے چیخا تھا۔ اس کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرائی اور واقعی اس کا رونا اور ہچکیوں کی گھٹی گھٹی آواز ایک دم بند ہوئی۔ مجھے سنو صرف، مجھے پتا ہے تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو، یہی کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ رونا بند نہیں ہوا تھا، بس دوران کی دھار پر بے آواز ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسو متواتر بہہ کر گالوں سے نیچے منہ پر بندھی پٹی کو بھگو رہے تھے۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن پلیز اس وقت مجھے تمہارے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ تم ایسے ہمت ہارو گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔
वो इसे समझा रहा था, लहजा नादिम था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बताए बिना तुम्हारे साथ ये सब किया। तुम्हें कुछ भी बताने का हौसला नहीं था। दुरान की आवाज में लर्जिश थी। दूसरी तरफ खामोशी छाई। 1 2 3 4 सेकंड। वो खामोश क्यों हो गया? इससे पहले वो फिर से रोने लगती। दुरान की आवाज ने इसके दिल की धड़कन की रफ्तार को मुतवाज़िन किया। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। क्या वो रो रहा था? आह, वो रो रहा था। वो खामोश नहीं हुआ था, वो रो रहा था। फिर से खामोशी छा गई। इसका दिल फटने लगा। दुरान रो रहा था, वो बेआवाज रो रहा था, लेकिन वो इसे सुन सकती थी। अब वो रो कर क्या जता रहा था, इसे समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। लेकिन इस लम्हे दुरान का ये रोना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। तुम इस वक्त एक शिप में हो और ये लोग तुम्हें चाइना ले जा रहे हैं। दुरान की आवाज रोने के बायस भारी हो गई थी। मतलब ना सिर्फ वो इसे बात कर रहा था, बल्कि इसे ट्रेस भी किए जा रहा था। तुम मुझे सुन रही हो ना? आवाज निकालो अपनी। उसकी तरफ से बिल्कुल खामोशी शायद दुरान को उनका राब्ता खत्म होने की अलामत लगी थी। क्यों निकालूं आवाज में? क्या साबित करना चाह रहा था कि इसको बहुत फिक्र है मेरी? गला सूखने लगा, कांटों के चुभने जैसा एहसास था। जवेरिया, तुम सुन रही हो ना? प्लीज आवाज निकालो। वो परेशान हो रहा था। जवेरिया, अब की बार ना चाहते हुए वो बेइख्तियार मुंह पर बंधी पट्टी के पीछे चीखी। आई लव यू, दुरान ने बेसाख्ता गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। आई लव यू माई फुट। ये कैसी मोहब्बत है दुरान? दिल किया वो सामने हो तो इसका मुंह नोच ले। तुम्हारे इयररिंग्स में पिन होल, खुफिया कैमरा और माइक लगे हैं। तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकर है और तुम्हारे जूतों के ऊंचे सोल के नीचे तुम्हारी हिफाजत की माइक्रो किट मौजूद है, जिसमें किस चीज को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है मैं तुम्हें समझाऊंगा। दुरान से तमाम हिफाजती इंतजामात के बारे में आगाह कर रहा था जो इसके सर के ऊपर से गुजर रहे थे। जेवरात, जूते, इस सब में पता नहीं क्या क्या था जिसे इसे इस्तेमाल करने का कह रहा था। आंखों में बहते आंसू गर्म सियाल की मानित करवट के नीचे मौजूद कान की लो तक पहुंच रहे थे। दुरान एक नाकाबिले यकीन ही नहीं, एक पुरस्कार शख्सियत का मालिक था। वो ये कैसे समझने लगी थी कि वो इसे मुकम्मल तौर पर जानने लगी है? नहीं, वो इसे नहीं जानती थी। वो जिस दुरान को जानती थी वो सख्त दिल था, बेहिस था, लेकिन इतना जालिम कि खुद इसे इन लोगों के हवाले कर देगा, इस बात का यकीन करना मुश्किल हो रहा था। दिल चाह रहा था चीख चीख कर इसे कहे, तुम चुप कर जाओ, मुझे तुम्हें नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी, मुझे इस लम्हे किसी को नहीं सुनना है। ये लम्हे तो वो अब ख्वाब में क्या, जागती आंखों से भी नहीं सोचा करती थी। इसे यहाँ जिंदगी में फिर से आना पड़ेगा, वही सब कुछ फिर से सहना और देखना पड़ेगा। ये वहमों गुमां में भी नहीं था। वो तो अब अपनी हर दुआ में ये कहा करती थी कि जिन राहों से गुजर कर वो यहाँ पहुंची है, अल्लाह इसमें से कभी किसी को ना गुजारे। लेकिन क्या पता था कि वो खुद ही फिर से यहाँ होगी, और ऐसी होगी इस बात का यकीन तो अब तक नहीं आ रहा था। वो शख्स जिसे इसने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा था, इश्क किया था, और वो खुद भी इससे मोहब्बत का दावा करता था, सब कुछ जानते पूछते इसे इस दलदल में धकेल चुका था। क्यों किया उसने ऐसा? मुंह पर बंदी पट्टी के पास वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन जहन चीख चीख कर दिल से सवाल कर रहा था। बेबसी में जकड़ी वो सिर्फ इसे सुन सकती थी, जो इसे किसी जंगजू की तरह हदायत पर हदायत देता खुद सिपा सलार बना हुआ था। मैं जानता हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम सब कर सकती हो। वाह, आग की भट्टी में झोंक कर अब वो इसके यहाँ से सलामत निकल आने पर भी पूरी यकीन था। मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूंगा, बस शिप से बाहर निकलते ही तुम्हें मेरी हदायत पर अमल करना होगा, जैसे कहूँ एहतियात से करती जाना। बेहिस जालिम इंसान, वो इसे कैसे इन लोगों के हवाले कर सकता था? अगर ऐसा करना ही था तो पहले इसे क्यों बचाया था? और अगर अब ये सब करना था तो मोहब्बत का इजहार किस लिए था? इसे अब दुरान की किसी बात पर यकीन नहीं था। आंखों के सामने गुज़श्ता चंद दिनों के लम्हे गुजर रहे थे जिसमें वो इसे अजीब तरह से सलूक कर रहा था। कभी छांव बन जाता था तो कभी धूप। क्या ये दुरान का मकसद था जिसके लिए इसने इसको पाकिस्तान तक नहीं जाने दिया था? काश उस वक्त इसने दुरान की कोई बात नहीं मानी होती, काश वो एहसान फरामोश बन जाती। बस तुम्हें किसी लम्हे भी कमजोर नहीं पड़ना। अच्छा,
میں پھر بات کرتا ہوں۔ بات کرتے ہوئے اچانک وہ اس سے رابطہ منقطع کر گیا۔ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جسم کے ہر حلیے میں اٹھتی تھی اس کی لہریں، دل میں بڑھتی گھٹن اور آنکھوں کی چبھن۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ سنو، گھبرانا مت۔ اچانک پھر سے دوران کی آواز کانوں میں پڑی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کپ اندھیرا، گہری خاموشی، سردی اور بدبو۔ اس کے حواس اس کے ذہن کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دوران کے کہے آخری الفاظ بند ہوتی آنکھوں میں بار بار ذہن دہرا رہا تھا، سنو، گھبرانا مت۔ سیاہ پینٹ کوٹ کے نیچے سفید شرٹ اور سرخ ٹائی میں ملبوس وہ جہاز کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گہری آنکھوں کی ویرانی اور چہرے پر چھائی اداسی اس کے مضبوط جسم میں موجود ایک عدد خالص انسانی دل کے جذبات کی غماز تھی۔ وہ دل جسے وہ ہار چکا تھا، وہ عجیب اور ظالم نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی عجیب و غریب تھی۔ احمد بیگ صاحب نے اسے کہا تھا کہ خون کے اور دل کے رشتے زندگی جینے کا سبب بنتے ہیں۔ جویریہ سے محبت کو محسوس کرنے کے بعد اسے بھی یہ لگا تھا کہ وہ اب زندگی جینے لگے گا، لیکن وہ ایسا بدقسمت تھا کہ دل کا رشتہ جس سے جوڑا تھا اس سے سب سے گہرا رشتہ ہو کر بھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک تحقیقاتی جاسوس اور فائٹر ایجنٹ تھا۔ جاسوسوں کو عام طور پر ان کی ملازمت کے بارے میں کسی کو بھی آگاہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ان کے وقار، کنبہ یا ان کے دوستوں کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ISI کے افسران عام طور پر کچھ کنبے کے افراد کو اپنی ملازمت کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں کام ہوتا ہے، خاص طور پر ان کی اہلیہ۔ وہ اپنے کام کی ہر تفصیل پر تبادلہ خیال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں اور وہ کام کس نوعیت کا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جویریہ اس کی بیوی ضرور بنی تھی، لیکن ایجنسی کی نظر میں یہ سب ان کے منصوبے اور تحقیق کا حصہ تھا۔ دوران اسے سچے دل سے نہ صرف اپنی بیوی مان چکا تھا بلکہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن ایجنسی اس سب سے بے خبر تھی۔ جویریہ ان کے لیے ایک قیمتی مہرہ تھی، لیکن اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنا اور زندہ سلامت وہاں سے نکالنا یہ سب ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ ایک خفیہ جنگ ہوتی ہے جس میں تمام کھیل دماغ سے اور چھپ چھپ کر کھیلا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سامنے والے کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوہرا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ سب برے لوگوں کا اور جرائم پیشہ لوگوں کا کام لگ رہا ہوتا ہے جو پیش نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایسے لوگوں کا ہاتھ اور سپورٹ ہوتی ہے جو ہلکی سی بنک پر پل بھر میں صورتحال بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بنیادیں نہیں ہلا سکتے ہیں، البتہ وہ آپ کو مسل کر رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اب ایجنسی کو ان کی بنیاد پر بنی اس عمارت کو گرانا تھا۔ ہاروی اور بروس اپنا کام کرنے کے بعد چھپ گئے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا دوران کی جویریہ کے لیے کھوج اس کو ان تک نہ پہنچنے دے، اس لیے وہ شیمن کی ہدایات کے مطابق انڈر گراؤنڈ تھے۔ ان کی سوچ کے بالکل برعکس ایجنسی کو بھی اب ان سے پہلے ان کے باپ کو پکڑنا تھا، جس کا انہیں اور ان کے باپ شیمن کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جویریہ کو ان تک مکمل تیاری کے بعد مہرہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے جویریہ کو نقل و حمل کے مختلف ذرائع تبدیل کرتے ہوئے لے کر جا رہے تھے تاکہ امریکہ پولیس کسی صورت بھی ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن دوران نے جو ٹریکر چپ اور خفیہ کیمرہ اس کے زیورات اور جوتوں میں نصب کیے تھے، اس سے نہ صرف وہ جویریہ کو ٹریس کر رہے تھے بلکہ اس کے کانوں میں موجود بالیوں کے اندر لگے پن ہول کیمرے سے سب دیکھ بھی رہے تھے۔ وہ لوگ اس بات سے بالکل انجان اب کچھ سفر کے بعد چند حساس جگہوں سے گزر کر جویریہ کو چلتی شپ سے ہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے نکال کر اب چائنا کی طرف روانہ تھے۔ بیولی ہلز میں یہ صبح عجیب بوجھل پن لیے ہوئے تھی۔ برہان اور روبی کے علاوہ درونگ ولاس کے تمام مکین پریشان تھے۔ برہان کی چھپی خوشی اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ کر رہی تھی۔ سبرینا اپنی پریشانی کو اس لیے چھپائے ہوئے تھی کیونکہ دوران نے اسے برہان پر کچھ بھی واضح کرنے سے منع کیا تھا۔ دوران نے برہان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ اس بات پر حیران تھی، لیکن جویریہ کو یوں تقریب میں لے آنے پر اب تک نالا تھی۔ برہان کی تقریب میں سے یوں جویریہ کا غائب ہو جانا ہالی ووڈ فلم نگری کی گرما گرم خبر بن گئی تھی۔
پورے میڈیا میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ ہر نیوز چینل پر یہ خبر چل رہی تھی۔ عجیب افواہیں تھیں جو ارد گرد سے اٹھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا جویریہ کہاں گئی ہے، لیکن سب کو جویریہ کے سابقہ شوہر پر شک تھا۔ وہ شوہر جو دوران نے فرضی طور پر سب کے سامنے متعارف کروایا تھا، وہ شوہر جس سے بچا کر وہ جویریہ کو یہاں لایا تھا۔ امریکہ کی پولیس کا دھیان اس جھوٹی خبر پر رکھنا ضروری تھا۔ امریکہ پولیس نے مونٹیجین میں ہونے والے اس سانحہ کی تحقیقات شروع کر دی تھی۔ اب بھی دوران نے میڈیا کے سامنے الزام اس کے سابقہ نامعلوم شوہر پر عائد کیا تھا۔ سب لوگ دوران کی اس بات کو سن کر اس پر یقین کر گئے تھے۔ نہیں یقین تھا تو انل کو نہیں تھا۔ دوران ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اسے کوئی بات واضح نہیں بتا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد اسے آگاہ کرتا تھا، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ کل تک تو دوران جویریہ سے محبت کرنے کی خبر دے رہا تھا، اور پھر اچانک اسے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تقریب میں لے گیا۔ دوران کل رات ہی اس کو بتائے بنا چین کے لیے روانہ ہو چکا تھا، اور اب اس کے بار بار فون کرنے پر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ چائنا پولیس نے جویریہ کے نامعلوم شوہر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دوران کو چین بلا لیا تھا۔ انل اس وقت دوران ولاس کے لاؤنج میں بیٹھا تھا اور ہاتھ میں پکڑے فون کو بار بار کان سے لگا کر دوران کے فون اٹھانے کا منتظر تھا۔ رات کس لمحے اس کی آنکھ لگی، اور اب جب وہ اٹھا تو پتہ چلا دوران گھر نہیں ہے۔ وہ اسے بنا بتائے جا چکا ہے۔ اچانک موبائل پر پیغام کی آمد کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل کو سیدھا کیا اور آنکھوں کو اسکرین پر جمایا۔ یہ پیغام جیسیکا کا تھا۔ انل اس دن سے اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اسے اب تک بہت سے پیغامات بھیج چکی تھی۔ انل نے اسکرین کو چھوا۔ اسکرین پر اس کا بھیجا ہوا پیغام جگمگانے لگا۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ ان گنت پیغام تو بس اسی سوال کے تھے، لیکن ابھی آنے والا پیغام ذرا طویل تھا۔ اس نے انگوٹھے کی مدد سے پیغام کو کھولا۔ دیکھو، اگر تم اس بات سے گھبرا گئے ہو کہ میں سب جاننے لگی ہوں اور میں تم پر غصہ کروں گی تو تم غلط ہو۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں آج شام بیکری کے باہر۔ میں تمہاری منتظر ہوں گی، جیسیکا فرینک۔ انل نے گہری سانس خارج کی۔ دوران اس کے بارے میں بھی تو اسے کچھ نہیں بتا کر گیا تھا۔ اسے جیسیکا کو کیا جواب دینا ہے؟ اس نے موبائل اسکرین کو بند کیا اور جیب میں رکھا، سر کو صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ پچھلی مسلسل 2 گھنٹے سے چلتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ اس وقت اس گاڑی کی ڈگی میں بند تھی۔ گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز کے بعد کسی نے ڈگی کھولی اور اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے ڈگی سے باہر نکالا۔ اتنے گھنٹوں کی طویل اور تھکا دینے کی مسافت کے بعد وہ اب جہاں بھی تھی وہاں کا درجہ حرارت امریکہ سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں اتنی سردی نہیں تھی۔ اب کوئی اس کا بازو تھامے اسے زبردستی چلا رہا تھا، جبکہ اپنی دائنی طرف اسے کسی اور کے چلنے کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ سیاہ پٹی سے اس کی آنکھیں بند تھیں اور منہ پر بندے کپڑے کی وجہ سے بانچیں درد کرنے لگی تھی۔ دوران کا رات کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے تو وہ بحری جہاز میں نیم بے ہوشی کے عالم میں رہی تھی، اور ہوش تب آیا تھا جب اسے بحری جہاز سے دوبارہ ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے اتار کر 3 جگہ کار بدل کر وہ اب جا کر کہیں پہنچی تھی۔ وہ جہاں بھی تھی اسے چلتے ہوئے مسلسل 10 منٹ ہو چکے تھے۔ یکدم سے کسی لفٹ کے اوپر جانے کا احساس ہوا، پھر کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز تھی، اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی گئی۔ ایک دم سے سیاہ پٹی اترنے کی وجہ سے تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا، اور جیسے ہی اس نے مودی آنکھیں کھولیں اوساں خطا ہوئے۔ یہ وہی جگہ تھا جسے اس نے جہنم کا نام دیا تھا۔ وہ پھر سے جہنم کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد سیاہ فام بڑے ڈیل ڈول کے آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک پٹی اتار کر پھر سے اس کے بند بازو تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ روحانسی صورت بنائے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب لی تاؤ اسے یہاں لایا تھا، اور اب اسے پہنچانے والا دوران تھا۔ آنکھوں کی سیاہ پتلیاں پھر سے آنسو سے تر ہونے لگیں۔ دل کا بوجھ پڑنے لگا۔ جویریہ، دوران کی آواز تھی۔ آنسو لڑکھڑا کر آنکھ کی پتلی سے گال پر بہہ گیا۔ دوران کے اتنے گھنٹوں بعد یوں آواز سن کر گھبرا کر ساتھ چلتے آدمی کو دیکھا۔ یوں لگا جیسے اس نے بھی دوران کی آواز سن لی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بے خبر اس کا بازو تھامے چل رہا تھا، اور اسی طرح اس کی دائنی طرف موجود دوسرا شخص ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھامے چل رہا تھا۔ جویریہ، گھبراہٹ ظاہر مت کرو،
تم مجھے سن رہی ہو اور میں یہ سب دیکھ رہا ہوں، جیسا کہوں بس ویسا کرو۔ دوران کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حوصلہ ہوا تھا، ناراضگی اپنی جگہ، لیکن دل کو دوران پر یقین تھا کہ وہ اسے یہاں سے نکال لے گا۔ اس کا جو بھی مقصد تھا اس کے لیے وہ حامی بھر چکی تھی، اس کے لیے اس کے مقصد میں اس کا پوری طرح ساتھ دینا اب فرض تھا۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے جب دوران کی آواز پھر سے سنائی دی، سنو، اب پیٹ کے بل جھکو اور متلی آنی کی اداکاری کرو، پیٹ میں درد جیسی اداکاری بھی۔ کیا وہ اسے اداکاری کرنے کا کہہ رہا تھا؟ جویریہ نے گھبرا کر ساتھ چلتے آدمی کو دیکھا، وہ اس کی حالت سے بے نیاز چل رہے تھے۔ جلدی کرو، جھکو اور اداکاری کرو، ایسے جیسے کہ تمہارا دل خراب ہو رہا ہے، تمہیں قے آ رہی ہے یا پھر پیٹ میں شدید درد ہو جیسے۔ دوران نے اب کی بار تھوڑے روب سے ہدایت کی، کیونکہ وہ اس کے اچانک اس طرح کے عمل کرنے پر خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ دوران کے غصہ کرنے پر وہ فوراً جھکی اور متلی کے انداز میں منہ سے آوازیں نکالنے لگی۔ وہ ٹانگوں کو سمیٹ کر زمین پر کچھ اس انداز میں جھک رہی تھی جیسے پیٹ میں درد ہو اور وہ کسی بھی لمحے یہاں قے کر سکتی ہے۔ اس کا بازو تھامے چلتے آدمی کو اس کی حالت پر رکنا پڑا۔ دونوں آدمی اب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ ساتھ چلتے آدمی نے پیشانی پر شکن ڈالے پریشان لہجے میں دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ پر سے پٹی کھولو۔ گڈ، یہ اب جیسے ہی تمہارے منہ پر سے پٹی ہٹائیں تو اسے باتھ روم جانے کے لیے بولو، کہو مجھے باتھ روم جانا ہے، ارجنٹ ہے۔ دوران کی اگلی ہدایت اس کے کان کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اب زمین پر دوزانوں بیٹھی گہری سانس لے رہی تھی۔ آدمی جھکا اور پیچھے سے گانٹ کھول کر اس کے منہ پر سے پٹی کو ہٹایا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ پٹی کے ہٹتے ہی گہری سانس کے ساتھ اس نے فوراً انگریزی زبان میں وہی جملہ دہرایا جو اسے دوران نے بولنے کے لیے کہا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے متلی کی آواز نکالنے لگی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، تمہیں اسے باتھ روم لے جاؤ، میں یہیں انتظار کر رہا ہوں۔ دائیں طرف چلتے آدمی نے دوسرے کو کہا اور خود پشت موڑ لی۔ دوسرے آدمی نے بھاری آواز میں ہنکارا بھرا اور جس سمت وہ جا رہے تھے اس کا بازو کھینچتے ہوئے رخ بائیں طرف موڑ لیا۔ یہ اب ایک لمبی راہ داری تھی۔ پہلے وہ جس سمت جا رہے تھے وہ شیون کا آفس نما کمرے کی طرف جاتا ہوا راستہ تھا، جہاں اسے پہلی دفعہ لی تاؤ چھوڑ کر گیا تھا۔ گڈ، اداکاری جاری رکھو، دوران کی آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ دوران اسے کسی خفیہ ایجنٹ کی طرح ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اب بار بار جھکتے ہوئے قے کی شکل جیسی آوازیں حلق سے برآمد کر رہی تھی۔ یہ ایک باتھ روم نہیں تھا، ایک قطار میں بنے بہت سے باتھ روم تھے۔ وہ آدمی اب اس کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ جاؤ اور جلدی باہر آؤ۔ ہاتھ کھولنے کے بعد اس نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا اور خود وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کھولنے پر وہ یوں ہی پیٹ پر ہاتھ رکھے سرایت سے باتھ روم میں داخل ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کچھ بھی مت بولنا، وہ باہر کھڑا ہے، کسی کو بھی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار سیٹ شاور چلاتی رہو۔ دوران کو کیسے پتا تھا کہ وہ کچھ بولنے والی ہے؟ شاید اسے اندازہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ بولنے سے منع کر چکا تھا۔ گڈ، اب بات سنو، تمہارے بائیں جوتے کے سٹریپ کے بکل پر ایک سرخ بٹن ہے، اسے دباؤ۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے جھک کر اپنے جوتے کی طرف دیکھا۔ جن جوتوں کو وہ ایک رات پہلے تک عجیب کہہ رہی تھی وہ عجوبہ نکلے تھے۔ سرخ رنگ کی بکل پر واقعی سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا بٹن تھا جس پر بظاہر اس کی توجہ جاتی تو وہ جوتے کا ڈیزائن ہی لگتا۔ اس نے انگلی کی پور کے ذریعے جیسے ہی بٹن کو دبایا، جوتے کے دائنی طرف سے کسی الماری کے دراز کی طرح ایک چھوٹی سی ڈبی نما کٹ نرماہٹ سے باہر آئی۔ اس میں مختلف خانوں میں عجیب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پڑی تھیں۔ وہ جو نڈال بیٹھی تھی ایک دم حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ وہ حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خانے میں یہ کاپنگ لینس ہیں، ان میں سے ابھی صرف ایک لینس اٹھا کر اپنی دائنی آنکھ میں ڈالو۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے پہلے خانے میں پڑی چھوٹی سی پیکٹ کو اٹھایا۔ یہ واقعی چھوٹی سی ڈبی میں اوپر نیچے رکھے ہوئے بے رنگ لینس تھے۔ کاپنگ لینس کسی بھی لاک کوڈ کو اپنے اندر نہ صرف کاپی کر سکتا تھا بلکہ اس کا ڈی کوڈ بھی جنریٹ کر سکتا تھا۔ پریشان مت ہو، اس ڈبی کو کھولو، لینس کو اپنی انگلی کی پور پر رکھو اور آنکھ کی پتلی کو مکمل کھول کر اس کے قریب کرو۔ دوران اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی لینس آنکھ میں نہیں ڈالے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنکھ میں لینس کس طرح ڈالا جاتا ہے۔ جویریہ پلیز سنبھالو خود کو، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لینس نیچے گر جائے گا۔
کوئی مرر ہے کیا یہاں پر؟ اس کی ہاتھ کی لرزش وہ دیکھ رہا تھا، اسی لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ چاہے وہ اسے ہر طرح کی ہدایت دے رہا تھا لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بولنا مت، ہاتھ سے اشارہ کرو۔ جویریہ نے گردن اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ چھوٹا سا باتھ روم تھا جہاں سوائے ٹوائلٹ سیٹ اور ایک واش بیسن کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے انگشت کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے دوران کو نفی کا اشارہ دیا اور شاور کو پھر سے چلایا۔ او اچھا، کوئی بات نہیں، یہ عام لینس کی نسبت آسان ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ لینس کو نکال کر انگلی کی پور پر رکھو اور دائنی آنکھ کی پتلی کو کھول کر اس کے قریب لے جاؤ، یہ خود ہی پتلی سے چپک جائے گا۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبی کو کھول کر اس میں سے لینس کو نکالا اور اپنی انگلی کی پور پر رکھ کر جیسے ہی آنکھ کی پتلی کے نزدیک کیا، وہ واقعی پلک چپکتے ہی اس کی آنکھ کی پتلی سے چپک گیا۔ ایک پل کو اس نے آنکھ کو چپکا لیکن اگلے ہی لمحے سب صاف دکھائی دینے لگا۔ 1 منٹ رکو، ہاں ٹھیک ہے، اب ہو گیا ہے۔ دوران کی آواز پر اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کو بند کیا۔ اوکے، اب یہاں دوسرے نمبر والے خانے میں ایک بہت چھوٹی مائکرو انجیکشن چپ پڑی ہے اور ایک عدد انگوٹھی ہے۔ وہ مائکرو نیڈل چپ کو انگوٹھی کے اوپر رکھو، احتیاط سے نیڈل تمہارے ہاتھ میں نہیں چبھنی چاہیے۔ جویریہ نے سفید نگینے جیسی چپ کو اٹھایا۔ وہ سفید چمکتا نگینہ تھا لیکن اس پر ابھار میں بہت باریک سوئیاں تھیں۔ اس نے دوران کی ہدایت کے مطابق جیسے ہی نگینے کو اٹھا کر انگوٹھی کے اوپر رکھا جہاں پہلے سے ہی نگینے کی جگہ کو چھوڑا گیا تھا، وہ چپ ایک ہلکی سی کلک کی آواز پر نگینے کی جگہ پر فٹ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اب دھار دھار سے دروازہ بجا رہا تھا اور باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لو۔ دوران کی ہر بات وہ منوان مان رہی تھی۔ اس وقت ذہن میں اس سب عجیب و غریب تیاری کو لے کر بہت سے سوال اٹھ رہے تھے لیکن وہ دوران سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ وہ صرف سن سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ چلو اب جوتے کا سٹریپ پھر سے دباؤ اور اس کٹ کو بند کر دو۔ دوران کی ہدایت کے مطابق اس نے آہستگی سے پھر سے سٹیپ کے بکل پر لگا بٹن دبایا۔ جوتے کے سیول میں موجود کٹ پھر سے اسی طرح غائب ہو گئی جس طرح باہر آئی تھی۔ اب باہر جاؤ۔ دوران کے اگلے حکم پر وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازے کے ہتھے کو گھماتی باہر آئی۔ آدمی نے اس کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کیا اور ہاتھ کو باندھے بنا اس کا بازو دبوچے آگے کی طرف چل دیا۔ کہا تھا نا وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، اور اب تو اس کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ سیاہ رنگ کی لیدر سیٹ ایک جھٹکے سے گھومی۔ سرخ رنگ کے کوٹ میں ملبوس شیون چہک کر کان سے لگے فون پر محو گفتگو تھا۔ فون کے دوسری طرف موجود ہاروی کو وہ جویریہ کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ یہ اس کا آفس نما کمرہ تھا۔ جویریہ کو وہ دوران کی حفاظت سے نکال کر واپس لے آیا تھا۔ یہ بات اس کے چہکنے کا سبب نہیں تھی بلکہ جویریہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تمام مافیا ڈیلرز اور امیر کبیر آدمیوں کی جویریہ کے لیے مانگ اس کو حیران کر گئی۔ مافیا کے بہت بڑے ڈیلرز نے جویریہ کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کل تک جس جویریہ کو وہ صرف اپنی انا کے لیے واپس لانا چاہتا تھا کہ وہ معمولی سا ہیرو کیسے اسے اس کے جال سے نکال کر لے اڑا، آج وہی لڑکی اس کے لیے ایک قیمتی اکا بن گئی تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ ہاروی نے اس کے اس طرح چہکنے پر حیرت سے سوال کیا۔ ایسا کیا ہوا؟ تم یقین نہیں کرو گے اس کی کتنی دھوم ہو گئی ہے۔ ایلیکس برائٹ اس لڑکی کی ایک رات کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ شیون نے کہکا لگائے ہوئے گرم جوشی سے جواب دیا اور پھر حباست سے ساری بتیسی نکالے آنکھیں چمکائیں۔ ایلس ایک عیاش مگر کروڑ پتی آدمی تھا اور اس کی پیشکش نے شیون کے ہوش اڑا دیے۔ دیکھا، مجھے ہیرے کی بہت پہچان ہے، اسی لیے میں اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایلیکس برائٹ: حیرت ہے، لیکن اگر وہ اس لڑکی کی مانگ کر رہا ہے تو میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ ہاروی نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے شیون کی بات کی تائید کی۔ ایلیکس برائٹ 55 سال کا عیاش پرست انسان تھا۔ وہ دولت مند تھا اور مافیا کا خفیہ رکن تھا۔ جویریہ کو دوران کی حفاظت سے نکال کر یہاں تک پہنچانے میں اس نے بھی شیون کو مالی طور پر امداد دی تھی، اس لیے وہ جویریہ پر اپنا حق جتا رہا تھا، لیکن وہ اس کی قیمت کے طور پر شیون کو باہری رقم اور منشیات بھی دے رہا تھا۔
एलेक्स के तो अनोखे शौक रहते हैं। इसको छोड़ो, तुम ये बताओ लड़की के हीरो का क्या हाल है? सांप लौट रहे होंगे इसके सीने पर तो। ब्लंदो बांग कहका लगाते हुए वो अब हार्वी से दुरान के मुतल्लिक पूछ रहा था। आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर बेपनाह हबासत थी। हार्वी ने भी गर्म जोशी के साथ इसके कहके में इसका साथ दिया। इसकी ना पूछो, क्या मंसूबा था हमारा, वो तो पागल हो गया है। बुरहान के जरिए खबर मिली है वो चीन भी पहुंच गया है। सर पीटता रहेगा लेकिन अब इस लड़की को नहीं ढूंढ सकेगा। इसकी तो 7 पुश्तें इस बात को याद रखेंगी कि शेवन से पंगा कैसे लिया जाता है। असल जिंदगी में हीरो बनना आसान नहीं है। शेवन ने इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट को गहरा किया और दरवाजे पर होती दस्तक पर बमें उठाए निगाह दरवाजे की तरफ की। दस्तक के बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खोले 2 स्याह फार्म जवेरिया को दाएं बाएं से पकड़कर अंदर लाए। शेवन को देखते ही जहां इसके चेहरे की रंगत सफेद हुई वहां शेवन की खुशी दीदनी थी। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। शेवन ने कमीनगी से सामने देखा और फोन कान से हटाकर मेज पर रखा। एक झटके से अपनी जगह से उठा। खुशामदीद, खुशामदीद मेरी बेचारी बच्ची। शायद तुम ये नहीं जानती थी कि पिंजरे से भागी हुई पर कटी चिड़ियों को बाहर की ताज़ा हवा रास नहीं आया करती है। टूटी फूटी सी अंग्रेजी जुबान में कहता हुआ वो कदम कदम आगे बढ़ा रहा था। इसके लहजे में बला का गरूर था। दोनों स्याह फार्म इसके करीब आने पर जवेरिया के बाजू छोड़कर एहतराम से पीछे हुए। शेवन ने दांत पीस कर जवेरिया का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया और झपट कर इसके बालों को सर की पूंछ से हाथ में दबोच लिया। तकलीफ के बायस वो सिसक उठी। दुरान हिफाजती किट का संभालने के बाद से लेकर अब तक गायब था। कानों में मुकम्मल खामोशी थी। मतलब वो इस वक्त राब्ते में नहीं था। तुम क्या समझी थी तुम मेरे हाथ से बच निकली हो? तुम अगर मर भी जाती तो मैं शेवन तुम्हारी लाश को कब्र से निकाल कर यहाँ लाता और सबके सामने उल्टा लटकाता ताकि यहाँ मेरी कैद में मौजूद बाकी लड़कियां कभी ऐसा कदम उठाने का सोचते हुए भी कांप जाती। वो पूरी कुव्वत से इसके बालों को दबोचे घुरा रहा था। इसके गुस्से से सुर्ख होती आंखों में खून उतर रहा था। वो अपना चेहरा करीब किए किसी सांप की तरह फुंकार रहा था, जबकि जवेरिया की तकलीफ के बायस कनपट्टी की रगें उभर रही थीं। लबों के किनारे इतनी देर कपड़ा बंधे रहने की वजह से ना सिर्फ सुर्ख हो रहे थे बल्कि दोनों तरफ कट लग कर खून रिस रहा था। इसी तरह कनपट्टी पर भी पट्टी के सुर्ख निशान थे, जबकि माथे पर कार की डिक्की लगने से बाईनी तरफ सुर्ख उभार था। आंखों के ऊपरी पोटे रोने के बायस सूज चुके थे। पलकें नम होकर एक दूसरे से चिपक रही थी। काजल आंखों में फैलकर नीचे आ रहा था और अब शेवन के यूं बाल दबोचने पर बाल भी बिखर गए थे। चल अब मेरे साथ। शेवन ने एक झटके से इसका बाजू थामा और तेज तेज कदम उठाता ऑफिस नुमा कमरे से बाहर निकला। इसके कानों में एकदम खटपट की आवाज गूंजने लगी। शायद दुरान राब्ते में था। ये कहाँ ले जा रहा है इसे? अचानक कानों के पर्दों से आवाज टकराई। कानों में गूंजने वाली आवाज दुरान की नहीं थी। ये कोई अंग्रेजी जुबान में मुहातिब था। मतलब दुरान के साथ कोई और भी था जो इसे देख रहा था। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। तुम सिस्टम ऑन करो जल्दी। जवेरिया बी ब्रेव, वी आर विद यू। दुरान अपने साथी को सिस्टम ऑन करने का कहकर बड़े ही पेशा वराना अंदाज में इसकी हौसला अफजाई कर रहा था और वो इसे सुनते हुए शेवन के पीछे इसके तेज चलने के बायस लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ऑफिस से निकलने के बाद एक लंबी राहदारी थी जिसमें जगह जगह मुख्तलिफ कमरे थे। ये कमरे उनकी हाई सेक्स वर्कर्स लड़कियों के थे, जिनमें से बहुत सी शेवन का शोर सुनकर कमरों के बाहर निकलकर अब जवेरिया की तरफ देख रही थी। इनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था। वो बेहिस हो चुकी होती हैं, इसलिए इनमें से कुछ तो अब इस मंजर को देखकर बाकायदा मुस्कुरा रही थीं। लंबी राहदारी से गुजरने के बाद शेवन अब एक लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसके दरवाजे के करीब दीवार पर लॉक की पैड मौजूद था। दुरान अब अपने साथी के साथ बात करने में मसरूफ था। इससे पहले कि शेवन लॉक को दबाता, दुरान उजलत में इससे मुहातिब हुआ। जवेरिया सुनो, अब वो इस दरवाजे का कोड लगाएगा। तुम्हें लेंस वाली पूरी आंख खोलकर इस पर फोकस करना है। जल्दी से की पैड पर फोकस करो। दुरान की हदायत पर अमल करते हुए इसने बेसाख्ता शेवन के बड़े हाथ के पीछे मौजूद लॉक की पैड की जानिब गौर से देखा। जवेरिया पूरी आंख खोलो और अब आंख झपकना मत जब तक वो मुकम्मल कोड डायल न कर ले।
دوران پرجوش لہجے میں اسے حکم دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی ہدایات دے رہا تھا۔ یقیناً وہ اب اس لینس کا کوئی استعمال کرنا چاہتا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ میں لگوایا تھا۔ شیون کی پیڈ پر انگلیاں ٹپٹپا رہا تھا۔ دوران کی ہدایت کے مطابق اس نے نظریں پوری طرح کوڈ پر جمائی اور پلک جھپکانے سے گریز کیا۔ زک، کوڈ کاپی ہوا؟ یس ڈن۔ دوران کے سوال پر دوسرے شخص نے کوڈ کاپی ہو جانے کی تائید کی۔ کوڈ دبانے کے چند سیکنڈ بعد ہی سلاخوں والا دروازہ سلائڈ صورت دائیں سے بائیں دیوار کے اندر گھسا اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ایک لفٹ میں تھے جو نیچے جا رہی تھی۔ جویریا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بدبودار گیلری کے ارد گرد بنے جھیل نما کمروں میں نیم برہنہ لڑکیاں اور خون میں لت پت دیواریں، سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ لفٹ رکی اور واقعی وہ اسی تہہ خانے میں تھے جہاں اس نے اپنی زندگی کے ہولناک دن اور رات گزارے تھے۔ وہاں اس جیسی بہت سی لڑکیاں آج بھی قید تھیں۔ وہ پھٹی آنکھوں اور بیٹھتے دل کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی جب شیون نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو کھینچا اور آگے بڑھنے لگا۔ گیلری کے وسط میں پہنچ کر وہ اونچی آواز میں چیخا، جاگو سب جاگو، دیکھو اس کو اور پہچانو۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا جیل نما کمروں میں قید بے بس لڑکیاں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلاحیں تھامے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ہے وہ چونٹی جو اپنی اوقات بھول کر شیون کو ہرانے چلی تھی، مجھے دھوکہ دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ ایک دم سے پلٹا اور پھر سے جویریا کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی غصے میں بڑی آنکھیں گاڑے کھڑا وہ کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ دیکھو سب اس کو اور جان لو سب کے شیون کے قید سے بھاگی ہوئی لڑکی کا وہ اس کی آخری سانس تک پیچھا کرتا ہے اور جب وہ مل جاتی ہے تو اسے بھیانک سزا دیتا ہے۔ تم سب کی سانسوں پر تمہارے جسم پر صرف میرا حق ہے۔ میں خدا ہوں تم سب کا، سنا سب نے، میں خدا ہوں۔ شیون اس کے گلے کو دبوچے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکائے ہوئے وحشیوں کی طرح کفر کلمات کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جویریا کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کے سانس لینے کی بدبودار گرم ہوا کو بھی جویریا اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسپٹ آن دا باسٹرڈ فیس، دوران کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ دوران کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ضبط کے عالم میں بامشکل بول رہا ہے۔ جویریا تھوکو اس کے منہ پر، وہ جویریا کو تھوکنے کا کہہ رہا تھا۔ جویریا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیون کے شیطانی چہرے کو دیکھا۔ جسم خوف سے لرز رہا تھا لیکن اس کا آخری جملہ کسی بھی مسلمان کے اعصاب پر اسی طرح ہتھوڑے برساتا جیسے اس وقت دوران کے اور اس کے اعصاب پر برسے تھے۔ وہ وقت کا فرعون تھا۔ دوران کے ساتھ موجود دوسرا شخص شاید اسے پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہا تھا جبکہ وہ لگاتار چیخ رہا تھا، اٹس مائی آرڈر، تھوکو اس کے منہ پر۔ وہ جو بے حس و حرکت کھڑی تھی ایک دم سے جیسے کسی انہونی طاقت کے باعث ناک پھلا کر شیون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ سب ساکن ہو گیا، سب کے منہ کھل گئے۔ جویریا کے تھوکنے کے باعث شیون کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اس کے غلیظ چہرے پر جا بجا سفید تھوکے چھینٹے تھے۔ باریک گرج نے تہہ خانے کی در و دیوار ہلا دی۔ وہ ساکن سے محرک ہوا اور پاگلوں کی طرح دھاڑ کر جویریا کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، بولو اسے، غصہ دلاؤ اسے۔ دوران کی آواز تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں اسے شیون کو اور غصہ دلانے پر اکسا رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی لیکن دوران بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ کیا کہا؟ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اب کی بار جویریا نے چیخ کر جواب دیا اور پھر اچانک جمع ہو جانے والی ہمت سے ایک جھٹکا دے کر اپنے چہرے کو شیون کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سنو تم سب، ہاں میں اس سے نہیں ڈرتی، تم سب کو بھی اس سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہر لڑکی کو اس جہنم سے نکلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہار مت مانو لڑکیوں، ہار مان لینا اور ڈر جانا بزدلوں کا کام ہے۔ وہ پوری قوت سے ارد گرد سلاحوں کو تھامے کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ آواز پھٹ رہی تھی لیکن آواز میں کوئی خوف، کوئی لرزش نہیں تھی۔ ضروری نہیں تم میں سے ہر کوئی میری طرح پھر سے پکڑی جائے۔ اس کے چنگل سے نکلنا بہت آسان ہے۔ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ہم سب کا مالک ہے، ہر جگہ موجود ہے۔
وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ایک دن اس شیطان کا یہ جہنم اس کی ہی آخری آرام گاہ ہوگا۔ تم سب کو نکلنا ہے یہاں سے، باہر کی دنیا میں جینا ہے، خدا کی مرضی کے بنا یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتا۔ چپ کر کتیا، لے کر آؤ اسے ٹارچر روم میں، اس کی ساری اکڑ میں نکالتا ہوں۔ وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں یہ ساری ہمت کیسے آئی، لیکن وہ چیخ رہی تھی۔ دوران کی طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی خود سے اپنی ہمت سے کہہ رہی تھی۔ اب دوران اسے ہدایات نہیں دے رہا تھا۔ سن لو تم سب، میں رہوں نہ رہوں، لیکن یاد رکھنا ایک دن اس شیطان کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرا خدا اس کے جسم کے ہر حصے کو داغے گا۔ جتنی تکلیفیں اس نے آج تک ہم سب کو دی ہیں، ہر تکلیف اس کو بار بار سہنا ہوگی، ابد تک سہنا ہوگی۔ یہ بھیانک موت مرے گا۔ سیاہ فام شیون کے حکم پر اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے واپس لے جا رہے تھے۔ جویریا لسن ٹو می، اپنے ہاتھ میں پہنی رنگ کو ہتھیلی کی طرف گھماؤ۔ دوران کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اسے بار بار ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو ہتھیلی کی طرف گھمانے کا کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس اوپر پہنچے، شیون غصے میں چیختا ہوا اس پر جھپٹا۔ تمہیں میں تمہاری اوقات دکھاتا ہوں۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے جویریا کو اندر کی طرف ایک زور کا دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر جا گری۔ دوران پھر سے اسے انگوٹھی گھمانے کا کہہ رہا تھا۔ جہاں وہ اوندے منہ گری تھی، فرش پر سے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ یہ عجیب کمرہ تھا جہاں بڑی بڑی زنجیریں، چابک اور ہتھکڑیاں موجود تھیں۔ جگہ جگہ کیمرے کھڑے تھے۔ عورتوں کی برہنہ تصاویر کے بڑے بڑے پوسٹرز دیواروں پر آویزاں تھے۔ خون کے چھینٹے دیواروں پر اور پوسٹرز پر تھے۔ چھریاں، چاقو اور مختلف اوزار، جگہ جگہ اسٹریچر اور بستر۔ یہ کیسی جگہ تھی؟ وہ کانپ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی وہاں؟ چل اب یہاں پھر سے کہہ۔ شیون دروازہ بند کرنے کے بعد پلٹا اور دیوار پر لٹکے چابک میں سے ایک چابک کو اتارا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے پھر سے دوران کی آواز کانوں میں سنی اور آہستگی سے دونوں ہاتھوں کو ملائے انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کے رخ گھما لیا۔ جویریا، تمہیں اس کی جلد میں کہیں بھی اس انگوٹھی کو دبانا ہے، اس کی کلائی، ہاتھ یا گردن، کہیں بھی۔ دوران کی اگلی ہدایت کان کے پردوں سے ٹکرائی، جبکہ اس کی آنکھیں سامنے چابک پر ٹکی تھیں جسے شیون ہوا میں چلاتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ چابک کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ ڈو اٹ، تم کر سکتی ہو۔ دوران اس کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ شیون نے جیسے ہی چابک کو ہوا میں اچھالا، جویریا نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر چابک کو اپنے ہاتھ میں دبوچا اور پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ شیون کو شاید اس کی طرف سے اتنی قوت کی توقع نہیں تھی۔ وہ چابک سمیت آگے ہوا تو جویریا نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو زور سے تھام لیا۔ یس ڈو اٹ، پریس دا فنگر آن ہز آرم۔ دوران کے کہنے کے بالکل مطابق اس نے انگوٹھی کو اس کی کلائی میں دبایا، لیکن یہ کیا، اس پر تو جیسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے جویریا کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ جویریا کو پش سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے وہ وحشی انداز میں گرایا۔ شیون کے اس بے باک رد عمل پر اس کی ساری ہمت یکدم سے ہوا ہوئی۔ جسم خوف سے کانپنے لگا۔ جس انجیکشن کے ذریعے شیون کے اندر دوا داخل کی گئی تھی، اس کی سوئیاں بالکل محسوس ہوئے بنا دوا کو جسم میں انجیکٹ کرتی تھیں، لیکن کیا وہ صحیح طریقے سے انجیکٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو پائی تھی کہ نہیں؟ پھٹی پھٹی آنکھیں اور خوف سے کانپتے جسم کے ساتھ وہ شیون کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، اور وہ وحشی اس کی ہر مزاحمت کو ناکام بنا رہا تھا۔ یکدم سے اس کا جویریا کے گلے کی طرف بڑا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ رک گیا تھا، جویریا کو چھوڑ کر اپنے سر کو تھامے، آنکھوں کو بار بار بند کر کے کھول رہا تھا۔ میڈیسن کام کر رہی ہے، لیٹس سٹارٹ دا آپریشن۔ یہ دوران کی آواز تھی جس کے ساتھ گہری سانس لے کر اس نے ساتھ بیٹھے شخص کو انگریزی زبان میں ہدایت دی۔ شیون اسی طرح سر کو تھامے ایک طرف لگے بستر تک آیا اور پھر ایک دم سے بستر پر بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے کے شور میں یکدم سے جیسے گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی اپنے حواس بحال کر رہی تھی جب دوران کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جویریا، اس کا فون دیکھو کہاں ہے، نکالو اسے۔ دوران کی اگلی ہدایت جاری ہو چکی تھی۔ جویریا نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھائے۔
डरो मत, वो बेहोश हो चुका है, आगे बढ़ो, देखो इसकी जेब में से मोबाइल निकालो। दुरान की बात दुरुस्त थी, वो ऊंधे मुंह बेसुध बेहोश पड़ा था। जवेरिया ने इसकी पैंट की जेब में हाथ डाला। इसकी पैंट की जेब में इसका मोबाइल मौजूद था। मोबाइल को निकालकर हाथ में उठाए वो सीधी हुई। इसके थंब स्कैन से लॉक खोलो। दुरान की अगली हदायत पर वो फिर से झुकी और शेवन के अंगूठे को पकड़कर फोन के सेंसर पर लगाया। इसके मोबाइल की स्क्रीन खुल चुकी थी। बस अब जो बोलूं करती जाओ। जिग स्टार्ट कॉपी द एवरीथिंग। वो इसके साथ साथ दूसरे शख्स को भी हदायत जारी कर रहा था। फिर दुरान की हदायत के मुताबिक वो इसके पूरे फोन को खंगाल चुकी थी। दुरान इसे बस मुख्तलिफ चीजें खोलने के बाद स्क्रॉल करने का कह रहा था, क्योंकि बाकी काम इसकी आंख में लगा लेंस कर रहा था। पूरे मोबाइल को खंगालने के बाद दुरान ने इस कमरे में मौजूद हर फाइल, हर ड्रॉर, हर चीज को खोल खोल कर देखा था। तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से वो ये सब कर रही थी। कभी किसी कोने में जाकर कुछ देखती, कभी कुछ। सर चकराने लगा। दुरान में थक गई हूँ, बहुत ही मध्यम थकी हुई मरियल आवाज थी। इसके ऐसे कहने पर दुरान की बोलती एकदम से बंद हुई। ओके ओके, छोड़ो सब, जिग स्टॉप। दुरान ने फौरन घबराकर अपने साथी को भी काम करने से रोका। एकदम खामोशी छा गई। वो इसी अलमारी के पास फर्श पर बैठ गई और सर को अलमारी से टका दिया। जिस्म थकन से चूर था। रुआ रुआ दर्द की लहरों से किसी जख्म की तरह दुख रहा था। बारी होते पपोटे के नीचे आंखें एक बार फिर गर्म आंसुओं से भर गईं। दुरान अब शायद अपने साथी के साथ गुफ्तगू कर रहा था और वो बेआवाज रोती हुई बार बार आंसू साफ कर रही थी। रोने की रफ्तार बढ़ते ही हिचकी की आवाज शायद दुरान के कानों में पड़ी। तुम रो रही हो? नहीं, बेमरवती से जवाब दिया। दुरान की आवाज में फिक्रमंदी थी। इसके नहीं कहने के बाद दूसरी तरफ खामोशी छाई। वो फिर से रोने लगी। मुंह पर हाथ रखे अपनी आवाज का गला घोंटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसका दिल फट रहा था। इसे वहशत हो रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसे दुरान से खौफ आने लगा था, जिसने इसे बिना बताए मछली के कांटे में फंसा कर समुंदर में फेंक दिया था। जिंदगी में पहली बार से दुरान से शदीद नफरत हो रही थी। मुझे तुम्हें देखना है, शीशे के सामने आओ। कुछ तवक्कुफ के बाद इसकी भारी आवाज कानों से टकराई। दिल क्या दुरान की इस फरमाइश पर इसका गला दबा दे। नाक के नथने जब्त से फूलने लगे। वो जबड़े बींचे चुप बैठी थी। मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, वो सामने शीशे में जाकर खड़ी हो जाओ, मुझे देखना है तुम्हें। लहजा इल्तिजाई था, जिसमें दुनिया भर की मोहब्बत सुमोए वो इसकी एक झलक देखने को बेताब था और इसे शीशे के सामने आने का कह रहा था, क्योंकि इसके कानों में लगे कैमरों से वो इसके सामने के मंजर को देख सकता था, लेकिन उसे नहीं देख सकता था। नहीं आना मुझे, स्पॉट और सख्त लहजे में जवाब देकर वो अब अपनी गाल रगड़ रही थी। दिल क्या किसी तरह अपने कानों से ये बालियां नोच दे कि इस संगदिल की आवाज तक ना सुनाई दे। मुझे देखना है तुम्हें प्लीज। किस किस्म की जिद थी और किस बात का जाम था जनाब को कि जो इसे देखने पर बजिद था। जिसको इतनी मोहब्बत हुआ करती है वो तो अपने महबूब पर आंच नहीं आने देते। इसकी मोहब्बत दुनिया की अनोखी ही मोहब्बत थी। मुझे नहीं दिखाना अपना आप चुप करेंगे प्लीज? मुझे आपकी आवाज नहीं सुननी है। तुम प्यार करती हो मुझसे। तुम मिल तो रही है, उसकी सजा क्या काफी नहीं? दांत पीसते हुए जला कटा जवाब दिया तो दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद फिर गहरी सांस की आवाज गूंजी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं समझा सकता। यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे लिए फिक्रमंद ना हो, आप बस अपने मकसद पर ध्यान दें। मुझे आप पर यकीन हो ना हो, मेरे अल्लाह पर है। मेरे अल्लाह ने कहा है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है और शायद मेरी इस मुश्किल के साथ आसानी मेरी मौत हो। वो रवानी से एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। आवाज में लर्जिश थी तो सख्ती भी थी। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आखिरी बात पर दुरान ने एकदम गुस्से से झाड़ दिया। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा दी। फिक्र जताना भी शायद इसके मकसद का हिस्सा ही होगा। वो वाकई इसे नहीं जानती थी। अब समझ आने लगा था वो बार बार ये जुमला क्यों कहा करता था, तुम मुझे नहीं जानती। खामोश कमरे में मोबाइल फोन की घंटी की आवाज गूंजी तो वो चौंक कर सीधी हुई। ये घंटी शेवन के मोबाइल की बज रही थी। मोबाइल की घंटी के मतवातर बजने से वो बेड पर लेटा कसमसा कर सर को दाएं बाएं हिला रहा था। जवेरिया की जान हलक में आई। वो उठ रहा है।
گھٹی آواز میں اس نے دوران کو اس کے جاگنے کے متعلق بتایا۔ خاموش، اب مت بولو۔ دوران نے فوراً اسے بولنے سے منع کیا۔ شیون اب سر کو بار بار جھٹکتا اٹھ بیٹھا تھا۔ موبائل پر نظر پڑتے ہی جپٹ کر موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ لڑکی تیار ہے نا؟ فون کی دوسری طرف موجود نفس نے غصے سے سوال کیا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ شیون نے گھومتے سر کو جھٹک کر آنکھوں کو بار بار زبردستی کھولا۔ ایلیکس بات کر رہا ہوں، بے وقوف انسان، پتہ ہے نا میں آج شام کی فلائٹ سے یہاں پہنچ رہا ہوں۔ رات کو ہوٹل میں لڑکی چاہیے مجھے، وہی دوران کی بیوی۔ دوسری طرف ایلیکس کی روبدار آواز پر وہ جیسے ایک دم سے خواصوں میں واپس آیا۔ ایک جھٹکے سے گردن گھما کر جویریہ کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کی۔ ہاں بالکل تیار ہے، کیسے بھول سکتا ہوں۔ تم بس پیسے اور میرا مال تیار رکھو۔ میرے آدمی لڑکی کو لے کر پہنچ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا ایک رات مطلب صرف ایک رات، اور دوسری شرط یہ کہ میرے آدمی ساری رات کمرے کے باہر پہرا دیں گے۔ شیون ٹھوڑی کو حباست سے سہلاتے اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں پیشانی پر شکن ڈالے ہوئے تھا۔ شاید کچھ گھنٹے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے صحیح سے یاد نہیں تھا۔ بے فکر رہو، پیسہ اور مال تیار ہے، بس تم اسے ہوٹل میں بھیج دو، میں منتظر رہوں گا۔ بھیج دوں گا، اوکے بائے۔ شیون فون کو کان سے ہٹا کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ جویریہ کا دل خوف کے باعث تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا اس کو شک ہو گیا ہے کہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ؟ گردن کو دبوچے شیون غصے سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا اور پھر چہرے کو اور قریب کرتے ہوئے گرایا۔ آج رات، صرف آج رات، پھر دیکھنا میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ بے دردی سے اس کا سر جھٹکتا وہ آگے بڑھا۔ جویریہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اب وہ دروازے کے باہر کھڑا کسی کو آوازیں دے رہا تھا، شاید اسے تیار کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔